बिल्लाहि नसीरा। फिर यहूदियों का किरदार बताया, मिनल लदीना हादू। देखें चूंकि पीछे ऊतुल किताब ऊतु नसीब मिनल किताब की बात थी, यहाँ आगे यहूदियों को डिफरेंशिएट किया, अलग कर दिया, तमीज उसमें कर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनसे मुराद यहूदी नहीं होंगे, उनसे मुराद ईसाई होंगे। इसलिए यहाँ पे मिनल लदीना हादू, यहूदियों में से कुछ लोग ऐसे हैं। यहूदियों का एक किरदार ये है, युहर्रिफून अल कलिमा अम मवादिही, कि वो बातों में, कलाम में तहरीफ कर देते हैं, उनको बदल डालते हैं, अम मवादिही, उनकी जगह से कलाम बदल डालते हैं। वयक़ूलूना समिअना व असैना, और वो कहते हैं कि हमने सुन लिया और हमने नाफरमानी की। वस्मा गैर मुस्माइन, और साथ ये कहते हैं कि तू सुन इस हाल में कि तू ना सुना जाए। वराइना, और वराइना लय्यम बिअलसिनतिहिम, और राइना कहते हैं और लेकिन अपनी जुबानों को मोड़ तोड़ कर कहते हैं। वतानन फिद्दीन, और दीन में ऐब ढूंढने के लिए, ऐब निकालने के लिए सारा कुछ करते हैं। वलौ अन्नहुम क़ालू समिअना व अताना, और अगर वो ये कहते कि हमने सुन लिया और हमने इताअत की, वस्मा, और हमारी बात सुनो, वंजुरना, और हमारी तरफ देखो, हमारी रियायत कीजिए, लकान खैर लहुम, तो ये उनके लिए बेहतर होता, वाक़वम, और ज्यादा दुरुस्त होता। वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, और लेकिन असल मामला ये है कि अल्लाह ने उनके कुफ्र की वजह से उनके ऊपर लानत कर दी है, उनको अपनी रहमत से दूर कर दिया है। फला युमिनून इल्ला कलीला, बस उनमें से बहुत थोड़े लोग ईमान ला सकते हैं, इससे ज्यादा लोग ईमान नहीं लाएंगे, बहुत थोड़े लोग ईमान लाएंगे। अब यहाँ यहूदियों का एक किरदार बताया है कि एक तो तहरीफ कलाम करते हैं, दूसरा ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हर्जा सराई के अलावा महफिल में भी बेअदबी करते हैं, और उनके मुख्तलिफ बातें, ये अल्लाह ताला ने ये मजमून सूरह माइदा के अंदर भी बयान फरमाया है, सूरह बकरा में भी हम पढ़ाए हैं आयत नंबर 104 के अंदर, और सूरह माइदा में ये तहरीफ कलाम का मौजू आयत नंबर 13 में भी है, आयत नंबर 41 में भी है, और फिर आयत नंबर 60 में इसकी सज़ा का जिक्र है। इसी तरह सूरह आल इमरान में भी आयत नंबर 78 में हम पढ़ाए हैं, तो सूरह आराफ के अंदर भी है। ये सारी जगहों पे अल्लाह ताला ने उनका ये किरदार बयान किया है कि यहूदी ये किरदार अदा करते हैं। अब असल में उस किरदार को बार बार बयान करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि उम्मत मुस्लिमा उस किरदार से बच जाए। यहाँ जो तहरीफ कलाम है, इस पे तफसील से गुफ्तगू हो गई सूरह बकरा के ज़िमन में, आयत नंबर 104 के ज़िमन में। लेकिन एक बात जहन में रखनी चाहिए, यहाँ है आम मवादिही, कि उसकी जगह से बदल डालते हैं, और जहाँ सूरतुल माइदा में जिक्र हुआ आयत नंबर 13 में, तो वहां है मिन बाद मवादिही। तो ये फर्क ये है कि अम मवादिही और मिन बाद मवादिही, मवाज़े मौज़े की जमा है, जिसका मतलब होता है जगह। तो उन कलम चूंकि कलाम की जमा है, इसलिए मवाज़े ये भी जमा है, तो उनकी जगहों से बदल डालते हैं। अम मवादिही का मतलब ये कि उनकी जगहों से बदल डालते हैं, मिन बाद मवादिही का मतलब है उनकी जगह मुतय्यन होने के बाद उसको बदल डालते हैं। तो असल में मुफस्सिरीन ने लिखा है, खासतौर पर अल्लामा इब्न कसीर ने और इमाम राजी ने, कि ये असल में तहरीफ कलाम दो तरह की थी और दो तरह की है। अब भी कोई शख्स अगर तहरीफ कलाम करता है तो वो दो तरह से करता है। तो अल्लाह करीम ने यहाँ सूरह निसा के अंदर अम मवादिही के अल्फाज और वहाँ सूरह माइदा में मिन बाद मवादिही के अल्फाज, ये असल में दो तरह की तहरीफ कलाम की वजाहत करते हैं। एक तहरीफ कलाम होती है लफ्जी, लफ्ज को लफ्ज से बदल देना। एक होती है मानवी, कि लफ्ज वही रहने देना, माना बदल देना, नहीं जी इसका माना ये नहीं है, माना इसका कोई और है। तो मानवी तहरीफ जो है, ये जो अम मवादिही है कि उसकी जगह तो है लेकिन उसका मफहूम बदल देना, ये अम मवादिही है। तो मिन बाद मवादिही का मतलब ये है कि लफ्ज को मुतय्यन हो जाने के बाद बदल डालना। क्या मतलब? उसके लफ्ज से बदल डाल। तो गोया वो तहरीफ लफ्जी है जिसका जिक्र सूरतुल माइदा में आएगा, और ये तहरीफ मानवी है। और मानवी तहरीफ के बेशुमार मुजाहिरे हम देखते हैं हमारी अपनी इस उम्मत मुस्लिमा के मुख्तलिफ गिरोहों के अंदर। मानवी तहरीफ के बहुत सारे मुजाहिरे हो रहे हैं, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। लफ्जी तहरीफ आज तक देखी तो नहीं, लेकिन सुना है कि लोगों ने अब लफ्जी तहरीफ भी शुरू कर दी। और मकसद इसका सिर्फ ये होता था कि हर वो मफहूम या हर वो लफ्ज जो आपको सूट नहीं करता, आपकी फिक्र को सूट नहीं करता, उस लफ्ज को बदल दिया जाए।
یا اس کا معنی بدل دیا، اس کا مفہوم بدل دیا جائے. لہذا لوگ لفظی اور معنوی تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں، اور یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے، اور یہ وہ طرز عمل ہے جس کے نتیجے میں ان کے اوپر لعنت ہوئی. سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو وضاحت کے ساتھ فرمایا، یہاں بھی فرما دیا کہ ان کے اوپر لعنت کی یہی وجوہات ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے اس کی نافرمانی کی. کہتے تو تھے سمعنا، لیکن آہستہ سے کہہ دیتے تھے عصینا، ہم مان تو لیں، سن تو لیں گے، ماننا کوئی نہیں ہم نے. یا یہ دل میں کہتے تھے سمعنا، اور اطاعنا لفظی طور پر کہہ دیتے تھے اطاعنا، لیکن اس کو اس طرح سے زبان سے مروڑ کر کہتے تھے جیسے جس کا مطلب ہوتا تھا عصینا، کہ ہم تو نافرمانی کریں گے، مانیں گے کوئی نہیں. یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آ کے آپ کو کوئی بات کرنا چاہتے تھے، اسمع، ہماری بات سنیے. یا پھر کہہ دیتے تھے رائنا. ان دونوں میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے تھے. رائنا کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں بات ہو گئی کہ رائنا کہہ دیتے تھے. یا یعنی لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اپنی زبان کو مروڑ کر کہتے تھے، تو وہ رائنا کا مطلب ہماری رعایت کیجئے، ہماری فیور کیجئے، اور اپنی طرف توجہ لینے کے لیے کہا جاتا تھا. لیکن جو رائنا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا چرواہ. اور بعض روایات میں ہے کہ کہتے تو وہ رائنا ہی تھے، لیکن دل میں وہ رائنا نہیں کہتے تھے، بلکہ رائن. رائن کہتے ہیں احمق آدمی کو، تو رائنا ہی کہتے تھے، کہتے رائنا ہی تھے، لیکن وہ رائنن یعنی رائن کہتے تھے. رائن کا مطلب احمق. اور لفظی طور پر رائنا ہماری رعایت کیجیے، اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم نے دیکھو رائنا کہہ دیا اور ہم نے دل میں یہ سمجھا کہ ہم نے تو احمق کہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ وہ ساتھ ہی ساتھ خوش بھی ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی طرح جب رائنا کہتے تھے تب بھی ان کو یہی خیال ہوتا تھا کہ ان کو نہیں پتا. اسی طرح جب اسما کہتے تھے، وسما غیر مسمعن، یہ جو غیر مسمعن ہے، مسمع کا مطلب سننے والا، اور مسمع سنا جانے والا. اب سنا جانے والا سے مراد بات بھی ہو سکتی ہے اور وہ آدمی بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. لہٰذا اس کے مختلف مفاہیم مفسرین نے لکھے ہیں. تو غیر مسمع، امام راغب کہتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ یہ، اور دیگر مفسرین نے بھی لکھا ہے، امام راغب نے مسمع کا معنی یہ لکھا ہے کہ یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنزن یہ کہتے تھے کہ آپ کو بات سنائی نہ دے، گویا بہرا ہونے کی بد دعا دیتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسمع. تو ظاہری طور پر جب یہ غیر مسمع کے لفظ بولتے تھے تو اس کے بارے میں مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ اسما کہہ دیتے تھے اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو یا دوسرے ساتھیوں کو کہتے ہیں غیر مسمعین، اس کی بات نہ سنی جائے. مسمع کا مطلب بات نہ سنی جائے. لیکن اگر ان کی بات ہو کہ وہ نہ سنا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ ظاہراً یہ کہتے تھے کہ ایک آپ کی بات کی اتنی فضیلت ہو کہ آپ کو کوئی سنانے والا نہ ہو، یعنی آپ کی بات سنی جائے ہر جگہ اور آپ کسی کی بات نہ سنیں. تو کسی کی بات نہ سنے کا مطلب یہ کہ آپ کی بات غالب آئے دوسروں کے اوپر. بظاہر یہ فضیلت کا کلمہ تھا، لیکن چونکہ ان کا خبث باطن وہ اس طرح کے مفاہیم اور وہ حسد میں مبتلا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے تھے، تو بظاہر غیر مسمعین کہہ کے وہ فضیلت کی بات کرتے تھے. اور تنزن امام راغب بھی کہتے ہیں کہ یہ اصل میں بد دعا تھی، اور مختلف مفسرین نے کہا کہ یہ اس طرح کی تو بد دعا تھی یا جو بھی تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے تھے اور پھر خود ہی خوش ہوتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں بھی ذکر کیا ہے کہ یہ پھر خوش ہوتے تھے، آپس میں کانا پھوسی کرتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں چلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، یعنی ہم نے. اور پھر اس بنیاد پر وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بنیاد پر وہ عیب لگاتے تھے دین پر کہ اگر یہ سچے ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو پتہ چل جاتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ جب ہم رائنا کہہ کے مفہوم رعایت والا نہیں لے رہے بلکہ رائن والا لے رہے ہیں تو ان کو پتہ چل جانا چاہیے اگر یہ سچے ہیں. اور اسی طرح جب ہم رائنا کی بجائے رائینا کہہ رہے ہیں تو بھی ان کو پتہ چل جانا چاہیے. اور جب ہم غیر مسمعین سے غلط مفاہیم مراد لے رہے ہیں اور ہم اپنی مرضی سے کھلم کھلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. حالانکہ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ایسا حوصلہ عطا فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری باتوں کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگنور کر دیتے تھے، درخور اعتنا نہیں سمجھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی
اپنے ذات کے لیے کبھی کسی بات سے کسی بھی شخص سے بدلہ نہیں لیا، نہ وہ الفاظ کا نہ وہ عمل کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو کچھ نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، اللہ نے کہا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم کیا کرتے ہو، اور تمہاری یہ حرکتیں ساری اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں. وَتَعْلَنْ فِي الدِّينِ، اور اس بنیاد پر پھر تم دین کے اندر عیب نکالتے ہو. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر وہ یہ کہتے اور ساری بات درست طریقے سے کرتے اور اس کا وہی مفہوم ہوتا سمعنا وأطعنا، وہ کہتے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. واسمع وانظرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض گزار ہوتے کہ آپ ہماری بات بھی سنیں، وانظرنا، اور آپ ہمیں دیکھیے بھی، ہماری طرف ہمیں مہلت دے دیجئے کہ ہم آپ سے بات کر لیں. لکان خیر لہم، اس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے آداب کو ملحوظ رکھتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واقوم اور زیادہ درست ہوتا. لیکن وہ کر ہی کیسے سکتے تھے یہ؟ اس لیے کہ وہ اپنے کرتوتوں کے سبب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں. وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کی ان ہرزہ سرائیوں کی وجہ سے، ان کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی. یہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے دوری، یعنی لعنت کرنا کا مطلب ہم سمجھتے ہیں، یہ بالکل آپ سمجھ لیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں لفظ لعنت فرمایا ہے، اس میں لعنت جب اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو یہ ایک حالت ہے لعنت کی. لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری. یہ کوئی گالی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ نہ کوئی اللہ تعالیٰ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جیسے ہم کر دیتے ہیں تیرے اوپر لعنت، فلاں کے اوپر لعنت. یہ جو لعنت کرنا ہے، کہنا کہ لعنت، یہ اصل میں لعنت کرنا، جب ہم کسی کو کہتے ہیں لعنت تو وہ اصل میں رحمت سے دوری کی بد دعا ہوتی ہے. جو انسان کرتے ہیں وہ رحمت سے دوری کی بد دعا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو لعنت کرتا ہے وہ نہ کوئی بد دعا ہوتی ہے نہ وہ گالی ہوتی ہے، بلکہ وہ حالت ہوتی ہے اپنی رحمت سے دور کر دینے کی. گویا جو شخص بھی ان یہودیوں کے اور ان اہل کتاب کے طرز عمل پر چلے گا اس کے اوپر بھی لعنت ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سورۃ المائدہ میں یہ مضمون لعنت کا اور زیادہ واضح ہو کے آئے گا کہ لعنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر پھٹکار کوئی ایسی پڑی ہے کہ جس کا تعلق صرف الفاظ کے ساتھ ہے، ایسا نہیں. لعنت اس پھٹکار کو کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے اس قدر دور ہو جائے. اس لیے کہ لعن یلعن کا معنی ہی دوری ہے، کسی چیز کا دور ہٹ جانا. لہذا اللہ کی رحمت سے دوری کی جو حالت ہوتی ہے اس حالت کا نام لعنت ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. ان کے اوپر پھٹکار کیا پڑی ہے کہ دور جا پڑے ہیں. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اب ظاہر ہے جب ان کے اوپر یوں رحمت سے دوری ہو گئی تو اب ان میں سے ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہیں. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہی ایمان لائیں گے. اور یہ بات چونکہ یہودیوں کی ہوئی ہے تو آپ دیکھ لیں دنیا میں جو اسلام قبول کرنے کی ریشو ہے، جو شرح ہے، عیسائی اسلام قبول کرتے ہیں، دہریے اسلام قبول کرتے ہیں، یہودی اسلام نہیں قبول کرتے. بہت تھوڑے آپ کو ملیں گے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کیونکہ ہٹ دھرم قوم ہے. یہ باوجود علم کے یہ ڈھٹائی میں ایک آدمی ہوتا ہے جاہل اور ناواقف. ناواقف آدمی جب گمراہ ہوتا ہے تو اس کو جب دلیل ملتی ہے، جب اس کے پاس علم کی روشنی آتی ہے، اس کی جہالت ختم ہو جاتی ہے، وہ فوراً روشنی میں آ جاتا ہے اور اس کو ہدایت مل جاتی. جو شخص ہٹ دھرم ہے، قرآن نے اس کو جہالت اور جاہلیت دو معنوں میں رکھا ہے. جاہلیت اس جہالت کی بنیاد پر جو اڑ جانے والا رویہ ہے وہ جاہلیت ہے، وہ ایک دن میں ختم نہیں ہوتا. لہذا مشرک بھی جاہلیت میں مبتلا تھے اور پھر یہودی پڑھے لکھے ہو کے بھی اسی جاہلیت کے اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں فرماتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، کیا تم اللہ سے نافرمانی کا جو رستہ ہے، وہ جو کردار ہے، اس کا قانون چاہتے ہو کہ یعنی اس جو جہالت پر مبنی سسٹم قائم ہوتا ہے تم اس کا قانون چاہتے ہو. تو ظاہر ہے کہ جو آدمی ڈگریاں لے لے، پڑھ لکھ جائے اور بہت معلومات اس کے پاس آ جائے، وہ بھی جاہل ہو سکتا ہے جاہلیت کے معنوں. لہٰذا یہ پڑھ لکھ کے جو ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہیں علم آ جانے کے باوجود، یہ ایک ایسا کفر ہے جس کی بنیاد پر ان کے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ایسے لوگوں کے
سماعتوں کے اوپر، بصارتوں کے اوپر مہریں لگ جاتی ہیں، ان کے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں، آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ان کے کفر کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور پھر ظاہر ایمان لانے کی ان میں وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، امکانات ختم ہو جاتے ہیں. اور یہودیوں میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی روایات میں آتا ہے 10 سے بھی کم لوگ تھے جو یہودیوں میں سے ایمان لائے، جبکہ عیسائیوں میں سے، حالانکہ عیسائی مدینے کے قریب نہیں تھے، وہ دور تھے، اور عیسائیوں میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو اسلام لانے کی ریشو تھی عیسائیوں کی زیادہ تھی یہودیوں سے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پوری خلافت راشدہ میں، اور آج تک جو اسلام لانے والے ہیں، جو کنورژن ریٹ ہے وہ عیسائیوں میں ہے، وہ مشرکوں میں ہے، دہریوں میں ہے، لیکن یہودیوں میں بہت کم ہے، اس لیے کہ یہ اپنے عقائد میں بہت پکے ہیں، ہٹ دھرم ہے، اور ڈھٹائی کے ساتھ اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے کتاب والو،